अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल और मैं आज बड़ा एक्साइटेड हूँ। आपके लिए मैं बड़ी खबरें लेके आया हूँ। अंदर से मेरी चुड़ैल जो है ना, नैब के अंदर से जाके खबरें लेके आई है, वो बैठी हुई है सामने। और चुड़ैल का ये कहना है कि मियाँ शहबाज शरीफ हों, ख्वाजा साद रफ़ीक हों, अलीम खान हों, मंजूर वट्टू हों, समीउल्लाह चौधरी हों, ये चीनी साहब हों या चीना साहब हों, गज़नफ़र, मुझे उनका नाम नहीं पता, मियाँ शहबाज शरीफ हों, इन सब के मुतल्लिक़ और बड़ी खबरें हैं। और ख़बरें क्या, मियाँ मंशा के ऊपर ख़बरें हैं कि उनके साथ आज क्या हुआ। उनको स्टूल पे बिठाया 2.5 घंटे, तो मंशा साहब ने क्या कहा। और अगले चंद दिनों में मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल पे ही आपको उसकी मज़ीद खबरें मिलती रहेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप तक हमारी खबरें पहुँचें, अपडेट्स पहुँचें, न्यूज़ और व्यूज़ पहुँचें, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि आप आइंदा कभी कोई भी अच्छी खबर या इमीडिएट खबर, अर्जेंट खबर मिस ना कर सकें। बहुत यानी अंदर की खबरें हैं और मैं आपके पास लेके आ रहा हूं कि वो खबरें जो अभी तक किसी को भी नहीं पता, गालिबन किसी को भी नहीं पता, और जो मैं आपको देने जा रहा हूं। जैसे आप सोच रहे थे कि फवाद हसन फवाद पता नहीं किस हाल में, उनका क्या हो रहा है, आपको मैं ये बता सकता हूँ, बड़ा गारंटेड बता सकता हूँ कि नैब जो है वो फवाद हसन फवाद के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने मवाद जमा कर लिया है। और 1 बिलियन से ज़्यादा की जो उन्होंने करप्शन एक पर्टिकुलर कंपनी में उनके ऊपर पकड़ी है, उसमें 4 शेयर होल्डर्स भी मिल गए हैं। फवाद हसन फवाद के उस कंपनी में 25% शेयर्स हैं, उनकी बेगम रुबाब के 25% शेयर हैं, उनकी साली के शेयर हैं और फिर उनके बेटे के शेयर हैं। और इन सब के यानी इनके नाम मैं आपको बताता हूँ, एक का नाम अंजुम है, एक का नाम वकार है, इनके भी शेयर्स हैं उसमें। और अब फवाद हसन फवाद के मतलब आपको मैं बता सकता हूँ कि वो नैब के शिकंजे में पूरी तरह आ गए हैं। आपको बताऊं कि नैब ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बड़ी मेजर एक ऑफ़र की है। नैब ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लिख के बताया है कि IPPs, ये जो पावर प्लांट्स हैं, जो जिसमें बड़े बड़े नाम निहाद लोग हैं, 1400 बिलियन जिनका गर्दिशी कर्जा जो है हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा हुआ है, नैब ने उनका अपनी तरीके से एक ऑडिट किया। मुझे नहीं पता उन्होंने ये ऑडिट कैसे किया, क्या ये हीट रेट पे ऑडिट किया है, क्या किसी एलोकेशन के ऊपर ऑडिट किया है, या उसकी कैपेसिटी के ऊपर ऑडिट किया है कि 30% कैपेसिटी और 100% वो रेट्स ले रहा है गवर्नमेंट से, ऑयल के ऊपर किया है। लेकिन उन्होंने ऑडिट किया और नैब के ज़राए का ये कहना है कि अगर हमें IPPs को हमारे हवाले कर दे हुकूमत पाकिस्तान, तो IPPs का 1400 बिलियन नहीं देना पाकिस्तान की हुकूमत ने, बल्कि एंड में पता चलेगा कि IPPs ने हुकूमत पाकिस्तान को पैसा देना है, जैसे पहले भी गर्दिशी कर्ज़ों की मद में ये लपेटे मारते रहे हैं। कभी नवाज शरीफ साहब से लेते रहे, तो कभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत से लेते रहे, खाकान अब्बासी से लेते रहे। ये सारा जो है इन्होंने अपने फिगर्स को फज किया हुआ है। और नैब ज़राए का ये कहना है कि हमने इसके ऊपर तमाम इंटरनल वर्किंग कर ली है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चाहेगी तो हम उसको इस अफरीत से, इस देव से निजात दिलवा सकते हैं। एक बहुत बड़ा केस जो हमारे यानी सामने आया है, इसकी मज़ीद मैं तफसीलात ले रहा हूँ और इंशाल्लाह चंद दिन में मैं आप तक एग्जैक्ट इसकी डिटेल्स ले आऊँगा। लेकिन हो ये रहा है कि आज से कुछ साल पहले, मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ कि जब मियाँ आमिर महमूद जो थे वो लाहौर के नाजिम होते थे, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा और जामे सिस्टम बनाया हुआ था लाहौर की सफाई का, और जो बड़ा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी था। पूरा लाहौर जो है, इसकी सफाई जो है वो 1.5 बिलियन रुपए में हो जाती थी। और उसके बाद उस कूड़े को जो है रीहैश किया जाता था, रिसाइकिल किया जाता था, उसमें हुकूमत या म्यूनसिपैलिटी जो मज़ीद पैसे उसको आ जाते थे, तो उनकी अपनी कॉस्ट जो थी कम हो जाती थी। और इसकी टीयर्स बनाई हुई थी। एक वो जो कूड़ा कलेक्ट करते थे, ये काम करने वाले, झाड़ू देने वाले लोग जो हैं, या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मुलाजमीन पहले होते थे, आप सड़कों पे देखते थे एक मखसूस यूनिफॉर्म में। और उसके बाद एक बैक एंड की जो बड़े कूड़े के ढेर उठा के गाड़ियों में डाल के उसको डंप करते थे, ले जाकर ट्रैश को अलग अलग करते थे। लेकिन जैसे ही मियाँ शहबाज शरीफ आए, उन्होंने टर्किश गवर्नमेंट के साथ किया मुआहिदा, और आज यानी हुकूमत पंजाब जो है 16 बिलियन रुपए जो है इसके ट्रैश के पैसे जो है वो दे रही है। और 16 जो काम 1.5 बिलियन का था, मैक्सिमम अगर इन्फ्लेशन भी होती तो 1.25 या 2 बिलियन का हो जाता,
وہ کام 16 بلین کا ہو رہا تھا، کیونکہ شہباز شریف صاحب جس کمپنی سے ٹھیکہ کر کے آئے تھے ٹرکی کی، اس کو انہوں نے وہ پیسے دینے تھے، خوش کرنا تھا. تو نیب جو ہے نا، اس کو پتہ نہیں کون خبریں دے دیتا ہے. ہمارے پاس تو چڑیل ہے جو کبھی کبھی خبر دیتی ہے. نیب کے پاس وہ لگتا ہے پوری چڑیلوں کا ایک وہ جو ہے نا خاندان موجود ہے، اور وہ ان کو خبریں دیتا ہے. اور نیب کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس کیس کی پوری تحقیقات کر لی ہے، اور شہباز شریف اب اس پہ نہیں بچ سکتے. اور براہ راست شہباز شریف کا نام آ رہا ہے کہ کوڑے کے نام پہ کتنے اربوں روپیہ انہوں نے اس ملک کا اور عوام کا کھایا. بڑی انٹرسٹنگ خبر آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ وہ خبر ہے جس کے عوض تو کئی کیسز بھی میرے اوپر چل رہے ہیں آلریڈی. وہ میں ادھر خبر دیتا ہوں، ادھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ غلط خبر دی ہے. جبکہ یہ وہ خبریں جو نیب کے اندر کی خبریں ہیں، یہ میری بنائی ہوئی خبر نہیں ہے. علی جہانگیر صدیقی پاکستان کے امبیسڈر رہ چکے ہیں. امریکہ میں ان کو کبھی امبیسڈر بننا نہیں چاہیے تھا، ان کو لگانا نہیں چاہیے تھا شاہد خاقان عباسی کو. ان کے اوپر بڑے کوشچن مارکس تھے، اور علی کو لینا نہیں چاہیے تھا، لیکن لے لیا انہوں نے. اور علی جہانگیر صدیقی پہ اب ثابت ہو گیا کہ انہوں نے تقریباً 10.5 ارب روپے کی کرپشن جو ہے نا، وہ تو انہوں نے کی ہے. جو اور ان سے لنکڈ ہے، چاہے وہ ایس گارڈ 9 کمپنی میں ہے، چاہے وہ میوش فاؤنڈیشن میں ہے، یا اور کمپنیز کے اندر ہے، وہ اس کے علاوہ ہے. میں اس کا ذکر نہیں کر رہا. لیکن یہ جو پرٹیکولر چیز ہے، یہ علی جہانگیر صدیقی نے 10.5 بلین کی جو کرپشن کی ہے، اس کے اوپر نیب اب پہنچ گئی ہے اور گھنٹیاں بجا رہی ہے، ٹن 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 ٹن. علی جہانگیر صدیقی کے والد جو ہیں جہانگیر صدیقی، جو عرف عام میں جن کو کافی لوگ ان کے اوپر بڑے الزامات لگاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ان کی کس سے رشتہ داری ہے، سمجھانا کس سے ہے، میں اب اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن جہانگیر صدیقی کے اوپر بھی الزام ہے کہ انہوں نے بینک آف پنجاب کے جب وہ روح رواں تھے، اس میں کرتا دھرتا تھے، انفلوئنس تھا ان کا، تو انہوں نے بینک آف پنجاب کے شیئرز جو ہیں وہ ڈمپ کروائے، اور لوگوں کو کنونس کیا کہ وہ بینک آف پنجاب کے شیئرز لیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت اوپر جانے والا ہے، اس میں انسائڈرز کی ایسٹس اتنے ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا فلاں جو بھی طریقہ ہوتا ہے. اب وہ لے لیے لوگوں نے شیئرز. بعد میں پتہ چلا ان کو ٹیکہ لگا 4 بلین کا. گورنمنٹ نیب کیوں انوالو ہوئی یہاں پہ؟ کیونکہ جتنے شیئرز لینے والے لوگ تھے وہ حکومت پنجاب کے ادارے تھے، حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کے ادارے تھے. اور گورنمنٹ کو 4 بلین کا یہ ٹیکہ لگایا گیا جہانگیر صدیقی کی طرف سے. اور امید ہے کہ اب بہت جلد نیب جو ہے وہ نہ صرف علی جہانگیر صدیقی بلکہ جہانگیر صدیقی کے اوپر بھی اپنا احاطہ اور گھیرا تنگ کرنے والی ہے. جناب آ گیا وہ دن جس کا انتظار تھا. میاں محمد منشا عرف عام MCB 19 بلین میں لینے والے اور دینے والے اس کے بھی 11 بلین MCB کا نیب میں پیش ہوئے. اور جب منشا صاحب وہاں پہ پیش ہوئے تو منشا صاحب نے کئی باتوں کا اعتراف کر لیا اور کئی باتوں سے منکر ہو گئے. ان کا مجھے اس کا پتہ نہیں. ذکر ہو رہا تھا ان کے صاحبزادوں کا. یہ لنڈن میں جو جیمز ہوٹل اینڈ کلب ہے نا، یہ ان کے 2 بیٹے اور 2 بہوؤں کے نام ہے. اور میاں منشا جو ہیں انہوں نے حامی بھری، اور نیب پہلے تو انہوں نے نیب کی بڑی تعریف کی وہاں بیٹھ کے. تو اب پتہ نہیں اب وہ باہر آ کے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. پہلے تو وہ بیل بیفور اریسٹ ہی اپلائی کرتے رہتے تھے. لیکن نیب نے ان کو ایک بات باور کرائی کہ جناب ہم کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے. انہوں نے کچھ ان کو کویسچنز پوچھے ہیں کہ یہ کویسچنز آپ اگلی باری میں ان کے جوابات لے آئیں اپنے بیٹوں سے. تو آپ کو آج ہم نے بلایا ہے ان کے باپ کی حیثیت سے. ہم نے میاں منشا کو چارج نہیں کرنا اس پرٹیکولر کیس پہ، انہوں نے کہا انلیس اینڈ انٹل ڈائریکٹ لنک ثابت ہوتا ہے. لیکن آج بلایا اس وجہ سے، اور ان کا کہ یہ جو ٹریل ہے یہ آپ کو پرووائڈ کروا کے دینی ہے جس کا انہوں نے وعدہ کیا. تو اب دیکھتے ہیں اگلی پیشی میں میاں منشا صاحب کیا کرتے ہیں. لیکن پاکستان کا آفیشلی سب سے امیر آدمی آج نیب کی عدالت میں 2.5 گھنٹے ایک سٹول کے اوپر بیٹھا رہا. آج کا دن بھائی کچھ لوگوں کے لیے بھاری دن تھا. بینچ بھی وہی تھا، سب کچھ وہی تھا. سعد رفیق آئے تھے یہ سوچ کے کہ ان کو بھی ریلیف مل جائے گا جس طرح شہباز شریف کو اسی بینچ سے ریلیف ملا. تو آج نیب والے بھی بڑی تیاری کر کے آئے تھے، اور نیب کے جو پروسیکیوٹرز تھے انہوں نے ڈھا کر کے ایسے دلائل دیے کہ خود خواجہ سعد رفیق کے وکلاء نے کہا خدا کے لیے ہمیں اگلی تاریخ دے دو، ہمیں 1 اپریل کی تاریخ دے دو. ہم نے ابھی کوئی ان دلائل کو کاؤنٹر ہی نہیں کرنا، آرگیو ہی نہیں کرنا. سعد رفیق دوبارہ نیب کی تحویل میں، نیب کی جیل میں، اور ان کی فی الحال کوئی ابھی بچت کی فوری طور پہ امید نہیں ہے. نیب کے ذرائع جو ہیں اب مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ
انہوں نے اپیل تیار کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کی بیل کینسل ہو۔ میاں شہباز شریف نیب کے مطابق، میں نیب کی بات کر رہا ہوں، نیب کے مطابق نہ ہی بیمار ہیں اور نہ ہی بے قصور ہیں۔ ان کا کہنا ہے یہ مجرم بھی ہیں اور انہوں نے قصوروار بھی کیے، انہوں نے کرپشن بھی کی اور ان کے پاس سب پورے ایویڈنسز ہیں اور یہ بیماری کا بہانہ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے بیل لی ہوئی ہے۔ آپ ان کی موومنٹ دیکھیں، اٹھان چڑھان دیکھیں، شوٹنگ دیکھیں، سب کچھ دیکھیں، آپ کو کہاں سے لگتا ہے آپ کو کہ آپ کا خدا نہ خواستہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اچھی بات ہے، اللہ کا کرم، ان کو کوئی بیماری نہیں۔ اب ان کو آنے دیں ہماری تحویل میں، کیونکہ $1.5 بلین کا تو ہمیں یہ ایویڈنس ملا ہے کہ دبئی میں سے ایسے لوگوں نے پیسے منتقل کرائے ہیں جن کے پاس شناختی کارڈ بھی نہیں تھا۔ یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، اس کے اوپر تو روشنی میاں شہباز شریف ڈالیں گے، لیکن میاں شہباز شریف صاحب آنے والے دن آپ کے لیے ذرا مشکل اور یعنی تکلیفوں کا پیش خیمہ لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ نیب کا میں نے موڈ دیکھا ہے اور میرے ذرائع مجھے یہ بتاتے ہیں کہ اب جو وکیل وہ کر رہے ہیں بڑے تگڑے وکیل ہیں۔ تو میاں صاحب لگے رہیں، بیماری کا سرٹیفکیٹ بناتے رہیں، شاید دینے پڑ جائیں عنقریب۔ کل میری ملاقات ہوئی اپنے دوست علیم خان صاحب سے۔ علیم خان اس وقت آئے تھے پنجاب اسمبلی میں سیشن میں شرکت کے لیے، وہاں اور بھی میں گیا تھا، بڑے دوستوں سے ملاقات ہوئی جس میں میاں اسلم اقبال بھی تھے اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ بھی تھے، دیگر ینگ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی آئے، محسن لغاری صاحب بھی اور اون چودھری اور کیا کہتے ہیں ملک احمد خان، بڑے ہمارے جتنے بھی جاننے والے اور ہمیں مل سکتے تھے وہاں پہ ملے۔ واٹ آئی لائکڈ اباؤٹ علیم صاحب واز کہ وہ بڑے ہائی اسپرٹس میں ہیں اور اللہ توکل ہے کہ جی اللہ تعالیٰ جو کرے گا انشاءاللہ بہتر کرے گا، دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ خیریت رکھے۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، جیسے منصور احمد بٹو آپ کو میں وارن کر رہا ہوں، آپ کے اوپر گھیرا ٹائٹ ہو رہا ہے، آپ کے اوپر کیس تیار ہو چکا ہے۔ کیا کیس ہے بٹو صاحب؟ فون کریں گے آپ کو بتا دوں گا، لیکن کیس ٹائٹ ہونے والا ہے۔ اور اب کیونکہ آپ پیپلز پارٹی سے بھی نکل گئے ہیں، کہیں اور پہ بھی نہیں، تو ضرور کہیں نہ کہیں اب آپ میل ملاپ کریں، کچھ نہ کچھ کریں، ورنہ یہ بڑا سخت گھیرا ہے، آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت جو ہے بچی ہوئی ہے یا حکومتی پارٹی جو ہے بچی ہوئی ہے، آپ کو بتاؤں پاکستان تحریک انصاف کے بھی بڑے لوگ ہیں جو زیر اعتاب آنے والے ہیں۔ 3 تو ایسے لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی یعنی زیر اعتاب آنے والے ہیں، اور جن میں سے ایک کے متعلق تو آپ کو بتاؤں کہ نیب ان کو اٹھانے والی ہے عنقریب، بہت جلد اٹھانے والی ہے۔ وزیر ہیں، بہت رسپیکٹیبل وزیر ہیں پنجاب کے، ان کو نیب اگلے 1 ہفتے سے 2 ہفتے کے درمیان لگتا ہے، مجھے یہ ٹائم لائن لگتی ہے، میں اندازے سے بتا رہا ہوں کہ اس پیریڈ میں وہ ان کو اٹھا لے گی۔ ان کا نام میں ابھی نہیں بتاؤں گا، ساؤتھ پنجاب سے ان کا تعلق ہے، ہمارے بڑے عزیز واقف ہیں، اچھے واقف ہیں، دوست ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ غضنفر چینا جو ہیں یہ بھی، ان کو بھی بچ بچاؤ اپنا کرنا چاہیے۔ لیکن سمیع اللہ چودھری یہ جو فوڈ کے منسٹر ہیں اور طاہر چیمہ بھاول نگر کے جو ہیں، ان دونوں کو میں یہ بتا دوں کہ ان کے متعلق ایک خفیہ ادارے نے رپورٹیں مرتب کرنی شروع کر دی ہیں وزیر اعظم کو بھیجنے کے لیے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ کو یہ رپورٹس بھیجنے کا فائدہ نہیں، وزیر اعلیٰ ان رپورٹس کو نظر انداز نہ کر دیں تو یہ ڈائریکٹ ہم وزیر اعظم کو بھجوائیں گے۔ اور ان 2 کے اوپر ذرا تیزی سے کام اس لیے شروع ہو گیا کیونکہ ویٹ کا سیزن آنے والا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سمیع اللہ چودھری صاحب جو ہے وہ پھر ویٹ کی کٹائی اور سیل، اور یہ آپ کو پتہ ہے نا اس میں کیا کیا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں جو کرنا ہے اس سے پہلے ہی کر لیں ذرا سا۔ آنے والے دنوں میں نیب کی اور بھی بڑی خبریں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک جو لوگ ہیں جو زیر اعتاب آنے والے ہیں ان کی کوئی فہرست ہو، وہ آپ کو مل جائے، یا مزید خبریں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں، تو سبسکرائب کریں اس چینل کو۔ میں نے جیسے پہلے کہا بیل آئیکن دبائیں تاکہ یو آر ان ٹچ ود مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔